बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। गुज़िश्ता हफ्ता कैसा रहा कारोबारी लिहाज से? तो कोई इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहा। पूरे हफ्ते के अंदर बहुत सी ऐसी खबरें हैं जिन्होंने बहुत मायूस किया। बहरहाल सबसे बड़ी खबर तो यही है कि बजट पास हो गया है, बजट को अप्रूव कर दिया गया है और मुख्तलिफ कारोबारी हल्कों से ये तवक्कुआत की जा रही थी कि बजट के अंदर कुछ तरामीम की जाएंगी, टैक्सों के हवाले से कुछ हल्का फुल्का रिलीफ दे दिया जाएगा ताकि मईशत बासानी चल सके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 18,887 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया गया है और मनोअंद मंजूर किया गया है। कोई ख़ास रिलीफ नहीं मिला, बस पेट्रोलियम लीवी 20 रुपये के बजाय अब 10 रुपये बढ़ेगी। कुछ छोटी मोटी चेंजेस हुई हैं, लेकिन उसका भी कोई खाते ख्वाह मुस्बत इम्पैक्ट नहीं आएगा। बहरहाल इस बजट के बाद बहुत महंगाई होनी है और जो कारोबारी हल्के हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, वो बहुत ज़्यादा इस शराबी कैफियत में मुब्तला है। तो पूरे हफ्ते के अंदर तो बजट की खबर तो ये हो गई और दूसरी खबर है कि स्टॉक एक्सचेंज पूरे हफ्ते की जो कारकर्दगी है स्टॉक एक्सचेंज की वो कैसी रही। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पूरा हफ्ता मंदी का रुझान देखा गया, प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला देखा गया। इसकी बुनियादी वजह यह है कि बजट में क्या होगा, फाइनेंस बिल जब अप्रूव होगा तो कुछ तरमीम हो सकती हैं, तो इसी कैफियत में मुब्तला सरमायाकारों ने एहतियात से काम लिया। बहरहाल मार्केट कैपिटलाइजेशन में कमी देखी। हंड्रेड इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 79,388 रही और 100 इंडेक्स की हफ्तावार कम तरीन सतह 77,908 रही। बहरहाल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी और अपकमिंग सेशंस के अंदर भी हम प्रॉफिट टेकिंग ही देखेंगे। इसके अलावा एक और अहम खबर यह है कि वफाकी हुकूमत, ये खुशहाइन बात है, वफाकी हुकूमत और OGDCL को 82 अरब रुपए का कर्जा वापस करने को तैयार है। यानी वफाकी हुकूमत ने तैयार कर लिया है और इस ज़िम्मन में OGDCL ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिखा कि वफाकी हुकूमत हमें हमारा कर्जा वापस कर रही है। इस हवाले से हतमी ऐलान हो गया है। IMF की ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी हुकूमत को कि वो अपने गर्दिशी कर्जे को, सर्कुलर डेट को कम करें। इसी ज़िम्मन में वफाकी हुकूमत ने OGDCL को 82 अरब रुपए कर्ज वापस करने की ठान ली है। हुकूमत कर्ज पर 92 अरब रुपए सूद की मद में OGDCL को अदा करेगी। सूद की अदायगी 12 आसान एक साथ में जुलाई 2025 से शुरू होगी। OGDCL ने 72 अरब रुपए के वाजिबात हुकूमत पर भी माफ़ कर दिए हैं। ये सेटलमेंट हुआ है, खुशहाइन बात है। इस वजह से OGDCL की शेयर्स में भी हमने खरीदो फरोख्त देखी स्टॉक एक्सचेंज में। इसके अलावा बैरूनी कर्ज की अदायगियाँ, मुल्की डॉलर ज़खायर में इजाफा रुक गया है। स्टेट बैंक ने दादोशुमार जारी कर दिए हैं। मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर 20 करोड़ 73 लाख डॉलर कम होकर 14 अरब 20 करोड़ 73 लाख डॉलर रह गए हैं। यानी हमारी जो इनकम है वो जाहिर सी बात है कम है, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो ज़्यादा हैं। अब हम बैरूनी अदायगियाँ कर रहे हैं तो इससे हमारे जो ज़खायर हैं, स्टेट बैंक के जो रिज़र्व्स हैं वो कम हो रहे हैं। स्टेट बैंक के डॉलर रिज़र्व 23 करोड़ 90 लाख डॉलर कम होकर 8 अरब 90 करोड़ डॉलर रह गए हैं। आइंदा आने वाले दिनों में हमें अगर IMF से टांच मिल जाती है, हम नया बिल ले लेते हैं IMF से जो 7-8 अरब डॉलर पर मुहित होगा, तो इससे हमारे रिजर्व बेहतर होंगे। बहरहाल हमने तकरीबन 25 अरब डॉलर के कर्ज उतारने हैं नए माली साल में। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन ने बजट में कुछ तजावीज़ दी थी हुकूमत को कि इन तजावीज़ पर अमल किया जाए। किसी भी तजवीज़ पर अमल नहीं हुआ, बहुत नाराज़गी का इजहार किया है और चेयरमैन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन ने फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा कि जितना टैक्स सैलरीड क्लास पे लगा दिया है उसके बाद IT सेक्टर का चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा और ये मुतालबा किया है हुकूमत से कि 5% फिक्स किया जाए सैलरी टैक्स को IT सेक्टर के लिए। लेकिन जो तजावीज़ दी थी पाशा जो एक एसोसिएशन है, उसने हुकूमत को जो तजावीज़ दी थी उसको रद्द कर दिया गया है और उनका कहना है कि IT कंपनीज़ को अकाउंट्स में 100% डॉलर रखने की भी इजाज़त दी जाए। मेड इन पाकिस्तान ब्रांडिंग, प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए हुकूमत IT कंपनी को 10 अरब डॉलर के फंड्स दे ताकि पाकिस्तान का जो एक विजन है डिजिटल पाकिस्तान का और फिर 25 अरब डॉलर हम IT एक्सपोर्ट को लेके चले जाएंगे, उस विजन को हमने अगर कामयाब बनाना है तो ये स्टेप्स उठाने। लेकिन अफसोस इस बात का कि इस बजट में IT सेक्टर को कोई बड़ा रिलीफ नहीं दिया। इसके अलावा टैक्स में इजाफे से गैर मुल्की सरमाकारी निकल जाएगी। टेलीकॉम सेक्टर में भारी भरकम टैक्सेस आयद कर दी हैं टेलीकॉम सेक्टर पर, यानी नॉन फाइलर, मिसाल के तौर पे कोई दुकानदार वाला है, कोई सब्जी वाला है, फ्रूट वाला है, अब अगर वो 100 रुपये का कार्ड डलवाएगा तो 75 रुपये तो टैक्सों की नज़र हो जाएंगे और फिर GST 18% उसके ऊपर आयद हो जाएगा, तो पीछे उसको 12-15 रुपये ही मिलने हैं। तो इससे सार्फिन की बड़ी तादाद में कमी आएगी और वो उन लोगों की सिम इस्तेमाल करेंगे जो फाइलर हैं, अल्टरनेट ढूंढेंगे, जिससे टेलीकॉम सेक्टर मुतासर होगा। और टेलीकॉम सेक्टर ने कहा है कि हुकूमत नज़रसानी करे। बहरहाल फाइनेंस बिल पास हो गया है
75% ایڈوانس ٹیکس وصول کیا جا رہا ہے نان فائلر سے، اور اس سے جو بڑے بڑے پلیئرز ہیں ٹیلی کام سیکٹر کے وہ یہاں سے موو آن ہونے کی سوچ رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشن نے بھی الرٹ جاری کر دیا اور کہا ہے کہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹ تباہی کے دانے پر ویسے ہی تھیں جب بجلی اور گیس اتنی مہنگی ہے، اس کے علاوہ آپ نے بھاری بھرکم ایکسپورٹر پر ٹیکس عائد کر دیے ہیں جس کی وجہ سے ٹیلی کام سیکٹر بھی متاثر ہوگا۔ ایپٹما نے اس حوالے سے الرٹ بھی جاری کیا ہے۔ تو ٹیلی کام سیکٹر ہو، آئی ٹی سیکٹر ہو، ٹیکسٹائل سیکٹر ہو، ایکسپورٹرز ہو، اسٹیل سیکٹر ہو، آئل اینڈ گھی سیکٹر ہو، یہ سب سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ اب کیسے چلے گا ملک۔ فائنانس بل پاس ہو گیا ہے، 3,500 ارب روپے کے ٹیکسز عائد کیے گئے ہیں، 18,000 ارب روپے سے زائد کا بجٹ پیش کیا گیا ہے، 13,000 ارب روپے کا بجٹ کلیکشن کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے تقریباً۔ یہ کس طریقے سے ہوگا جب آپ کی ملکی جی ڈی پی 2% سے بھی کم ہے، بجلی اور گیس کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں، ابھی بھی سب سے زیادہ شرح سود پاکستان کا ہے خطے کے مقابلے میں 20.5%، تو مہنگائی مزید بڑھے گی، حالات مزید کشیدہ ہوں گے، ایف ڈی آئی آپ کے ملک میں ڈسٹرب ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایل پی جی مارکیٹنگ کمپنیوں اور پلانٹ مافیا بھی بے لگام ہو گیا ہے۔ ملک بھر میں ایل پی جی کی جو سرکاری قیمت ہے اس پر کوئی گیس دستیاب نہیں ہے، سستی گیس ہے، غریب کی گیس ہے، اس کو بھی من مانے ریٹ میں بیچا جا رہا ہے۔ ایل پی جی میں ملک بھر میں بلا جواز خود ساختہ طور پہ 15 روپے فی کلو گرام کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں ایل پی جی سرکاری قیمت پر کسی بھی جگہ پہ دستیاب نہیں ہے۔ اوگرا نے سرکاری قیمت ایل پی جی کی مقرر کی تھی 234 روپے 60 پیسے، جبکہ مارکیٹ میں ایل پی جی اب 315 روپے پر تقریباً فروخت ہو رہی ہے۔ کوئی پرسان حال نہیں ہے، جس کا جہاں داؤ چل رہا ہے وہ چلا رہا ہے۔ اسٹیل سیکٹر نے بھی بجٹ پر تحفظات کا اظہار کر دیا ہے، فاٹا پاٹا کو جو ٹیکس ایگزمپشنز دی ہیں اس سے اسٹیل سیکٹر تباہی کے دہانے پہ پہنچ گیا ہے۔ ویسے ہی لوکل مینوفیکچر انتہائی پریشان ہے کہ وہ اس لاگت پر کاروبار کیسے کرے۔ اب فاٹا پاٹا کو ملنے والی ایگزمپشن سے اسٹیل سیکٹر کو بھی نقصان ہوگا اور اس سے حکومتی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ اس پورے ہفتے کے اندر ایک اور اہم خبر یہ تھی کہ ایکسپورٹرز نے بلیک ڈے بنانے کا اعلان کیا تھا، اسلام آباد جانے کا اعلان کیا تھا، ایکسپورٹ بند کرنے کا اعلان کیا تھا کہ ہم ایک دن کے لیے ایکسپورٹ بند کر دیں گے، کیونکہ اتنے بھاری بھرکم ٹیکسز جو عائد کیے گئے ہیں، انکم ٹیکس پھر سپر ٹیکس، پھر اس پہ آپ اپنا آڈٹ کرائیں، پھر ایف بی آر سے آپ رابطہ کریں، کوئی انفیک وائس آ گئی تو پھر آپ پر ایف آئی آر درج ہوگی۔ تو یہ تمام مسائل سے دل برداشتہ ہو کر ایکسپورٹر نے اعلان کیا تھا کہ اب وہ ایکسپورٹ نہیں کریں گے، فیکٹریاں بند کر دیں گے۔ حکومت نے ان کی ایک نہ سنی اور فائنانس بل پاس کر دیا۔ اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اہلیان کراچی جو دورہ عذاب میں مبتلا ہیں اس کی بنیادی وجہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ کے الیکٹرک نے کسی کی بھی نہ سنی، اپنی منمانی کی، 12 گھنٹے 14 گھنٹے 18 گھنٹے بلا تعطل لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، اعلانیہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ پھر کے الیکٹرک دوسری جانب یہ دعویٰ بھی کرتی ہے کہ 70% ایریاز کراچی کے ایسے ہیں جو جہاں پہ بجلی جاتی نہیں ہے، وہ لوڈ شیڈ ایریاز ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، جو لوگ بل دے رہے ہیں ان کے گھر میں بھی بجلی جا رہی ہے، جو نہیں دے رہے ان کا بوجھ ان لوگوں پہ ڈالا جا رہا ہے جو دیتے ہیں ہر مہینے۔ تو یہ تمام عوامل ہیں جس کی وجہ سے لوگ انتہائی دل برداشتہ ہو چکے ہیں کہ الیکٹرک سے، کیونکہ پانی کی ترسیل بھی متاثر ہوتی ہے، احتجاج بھی ریکارڈ کرا رہے ہیں، کاروبار بھی متاثر ہو رہا ہے، تجارتی مراکز اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو یہ تمام ایک سرکل ہے جو ڈسٹرب ہو جاتا ہے اعلانیہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا، اور ہیٹ اسٹروک اوپر سے لوگوں کی اموات ہو رہی ہیں، اور 18 گھنٹے 17 گھنٹے جب بجلی نہیں ہوگی تو شہر کس طریقے سے سروائیو کرے گا۔ تو یہ تمام خبریں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں زیادہ تر وہ خبریں ہیں جو مایوس کرتی ہیں، جو ہمارے ذہن کو منتشر کر دیتی ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ فائنانس بل پاس ہو گیا ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر والے چیخ رہے ہیں، اسٹیل والے چیخ رہے ہیں، ایکسپورٹر چیخ رہا ہے، ٹیکسٹائل والے چیخ رہے ہیں، آئل اینڈ گیس والے، آئل اینڈ گھی والے چیخ رہے ہیں۔ تو کس طریقے سے اب ہم آگے سروائیو کریں گے؟ ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں ہے، ہماری نگاہیں، ہماری نظریں حکومت کی اس سے وہ صرف آئی ایم ایف کے پلان پہ رکی ہوئی ہیں کہ آئی ایم ایف کا پلان کسی طریقے سے مل جائے، آئی ایم ایف کا مطمئن کر لیں، کیونکہ جو 25 ارب ڈالر کا ہم نے بیرونی قرض ادا کرنا ہے اس کے لیے ہماری جیب میں پیسے نہیں ہو۔ ویسے بھی ہمارے ریزرو جو اب دن بدن کم ہوں گے، کیونکہ ہمارے ریزرو تو ہمارے ہے ہی نہیں، سب ہم نے یو ای سے لیا ہوا ہے، کوئی چائنا سے لیا ہوا ہے، کوئی آئی ایم ایف سے لیا ہوا ہے، کوئی قطر سے لیا ہوا ہے۔ بہرحال ان تمام پوائنٹس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے یا وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہے۔ ویلکم بیک، پروگرام اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ابراہیم قصومبی، ٹیکس ایکسپرٹ ہیں۔ بہت شکریہ ابراہیم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ فائنانس بل پاس ہو گیا ہے، جو تھی کچھ امنگیں، کچھ امیدیں تھیں کہ کچھ ترامیم ہو جائیں گی، ایسا کچھ نہیں ہوا اور منوان فائنانس بل منظور کر لیا گیا ہے۔ اب 3,500 ارب روپے کے ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں، 13,000 ارب روپے کا اپروکسیمیٹلی ٹیکس کلیکشن کا ٹارگٹ رکھا ہے۔ تو کس طریقے سے سروائیو کریں گے، کس طریقے سے ہم اس جی ڈی پی پر ٹیکس جی ڈی پی کو انکریز کریں گے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، اس میں ایسا لگ رہا ہے اس بجٹ میں نے آج تک ایسا بجٹ نہیں دیکھا اس حد تک، یعنی جس میں ٹیکس پیئر، انہی ٹیکس پیئر پر اتنا بوجھ ڈال دیا گیا ہو کہ اب وہ
اس لائق نہیں رہے کہ مزید اس کو برداشت کر سکیں. بہت سی جو کمپنیز ہیں, بہت سے لوگ ہیں, وہ یہاں سے موو کرنے کے لیے تیار بیٹھے تھے, صرف بجٹ کا انتظار کر رہے تھے کہ یہ آ جائے, دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے. اب یہ فیصلہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہاں سے اب نکل جانا چاہیے. اسی طرح سے ہوگا یہ کہ یہ جو جتنے اقدامات انہوں نے تجویز کیے ہیں, اس میں کاروبار کم ہوگا, اس میں دباؤ پڑے گا ان بزنسز پر, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھے گی, اس کے نتیجے میں ان امپلائمنٹ بھی ہوگی. اور ہماری جو بہت سی کوالیفائڈ ینگ جنریشن ہے, وہ پاکستان سے اب تک 10-15 لاکھ لوگ نکل چکے ہیں, مزید نکلیں گے. یہ ایک بڑا نقصان ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ٹوٹل فائر فائٹنگ ہے. دیکھیے یہ IMF کا پورا ایک ٹیمپلیٹ ہے جس کے اندر یہ بجٹ ہے, اور ہم نے ان کی ہر بات منو ان مان لی. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ 2 سال 3 سال یا 4 سال کا پروگرام ہمارا کیا ہے, کیا آگے چل کر ہم معیشت کو اور ملک کو اور کہاں لے جا رہے ہیں. تو یہ فوری طور پہ صرف 4-5 ارب یا 6 ارب ڈالر کا قرضہ لینے کے لیے, تاکہ اسٹیبلائز کیا جائے اس معیشت کو اور حکومت کو, اور کسی حد تک وقت یعنی ٹائم بائی کیا جائے اس کے اندر. تو یہ بھائی آگے میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک ریسیشن کی طرف جا رہے ہیں. اور کیونکہ اس ماحول میں, ان حالات میں, اتنے ٹیکسیشن میں, اتنے ڈریکونین ٹیکس لاز میں, اگر آپ قوانین دیکھیں جو نئے انہوں نے انٹروڈیوس کیے ہیں, اس میں اتنے سخت قوانین ہیں, اتنے سخت پینلٹیز ہیں کہ کسی بھی شخص کے لیے, نئے انویسٹر کے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے. جو ایگزسٹنگ جو بزنس مین ہیں, جو ٹیکس پیئرز ہیں, یہ انہی پر سارا عطاب ہے. نئے جو ان رجسٹرڈ لوگ ہیں وہ اپنے ابھی تک ان رجسٹرڈ ہی رہیں گے. یہاں فائلر نان فائلر کی یہ باتیں کرتے ہیں. نان فائلر کا کانسیپٹ ہی غلط ہے. نان فائلر کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ رجسٹرڈ ہے, ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر رہا, تو آپ اس کے پیچھے جا سکتے ہیں اور اس سے ٹیکس وصول بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ جو رجسٹرڈ ہی نہیں ہے, فائلر اور نان فائلر تو بعد میں آتا ہے نا. پہلے تو انسان NTN لیتا ہے, رجسٹرڈ ہوتا ہے کوئی بھی بزنس چھوٹا یا بڑا, تو وہ پہلے تو یہ ہونا ہے کہ جو ٹیکس کے پورے نظام سے ہی باہر ہے, کلمہ ہی نہیں پڑھا, مسجد میں ہی نہیں آیا, دوسرا جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو آپ مار رہے ہیں. تو یہ آپ کو پہلا جو اقدام تھا یہ ٹیکس ریفارمز تھا. وہ ریفارمز بجٹ سے پہلے آنی چاہیے تھی. اچھا ابراہیم صاحب, اب میں آ جاتا ہوں سیلریڈ کلاس پر. تو سیلریڈ کلاس کی جو سلیب ہے اس کے اوپر جو ٹیکس عائد تھا اس کی شرح میں اضافہ ہو گیا ہے. تو اب مثال کے طور پہ جو سال کا 6 لاکھ روپے کماتا تھا اس پر تو ٹیکس نہیں ہے, لیکن جو 6 لاکھ 1 روپے کما رہا ہے تو اس کا پہلے ٹیکس کتنا تھا اور اب کتنا عائد کیا گیا ہے؟ دیکھیے اگر 6 لاکھ بھی کما رہا ہے تو اس کا اگر آپ حساب کریں تو ایک مہینے کا 50,000 کما رہا ہے. 50,000 میں وہ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ کیا 2 بچے پر نہیں پڑھا سکتا؟ اس کو 50,000 روپے تو اسی ادھر ہی اس کے چلے جائیں گے. تو باقی وہ اخراجات, گھر کے اخراجات, بجلی کے بل وغیرہ, ہزاروں مسائل ہوتے ہیں, میڈیکل ایکسپینسز ہوتے ہیں. تو یہ تو بہت ہی ان ریئلسٹک ہے اس طرح کا. کم از کم جو ٹیکس سے مستثنا آمدنی سیلریڈ کلاس کی ہونی چاہیے وہ 10 لاکھ ہونی چاہیے. 10 لاکھ سے اوپر پھر آپ جو ٹیکس وصول کریں تو وہ ایک ریزنیبل ہونا چاہیے. اس طرح نہ ہو کہ وہ پھر اگر 10 لاکھ کما رہا ہے اس میں سے آپ 2 لاکھ واپس لے رہے ہیں, وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس وقت سیلری کلاس سب سے زیادہ متاثر ہے, کیونکہ باقی جو لوگ ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں, اپنی قیمتیں بڑھا دیں گے. مگر ابراہیم صاحب جو 6 لاکھ سے زیادہ کما رہا ہے اس کے اوپر پہلے کتنا ٹیکس تھا اور اب اس کی شرح میں کتنا اضافہ کیا ہے؟ مختلف اس میں دیکھیے سیلری کلاس پر تقریباً جو اس میں سلیب بنے ہوئے نا, جی 6 لاکھ سے لے کے 8 لاکھ تک, 8 سے 10 سلیب وائز پہلے کتنے تھے, پھر کتنے انکریز ہوئے؟ 10% سے لے کے 20-25% تک جیسے جیسے سلیب بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی پرسنٹیج بڑھتی جاتی ہے. تو جو اس وقت جو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کتنے ایوریج انکم میں ایک مڈل کلاس کا, ایک سیلری کلاس کا بندہ گزارا کر سکتا ہے, جو بالکل اس کی بنیادی ضرورتیں ہیں وہ پوری ہو. تو اس پہ تو بالکل ایکسپورٹر کے اوپر بھی ٹیکس عائد کر دیا گیا ابراہیم صاحب. ایکسپورٹر بھی بہت زیادہ پریشان ہے. ایکسپورٹر کو اب آڈٹ بھی کرانا ہوگا, ایکسپورٹر کو اب اپنی انکم بھی شو کرانی ہوگی, سپر ٹیکس بھی دینا ہوگا. نارمل ٹیکس رجیم میں ایکسپورٹر داخل ہو گیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ٹیکس تو عائد کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن نارمل ٹیکس رجیم میں ایکسپورٹر کو اگر ڈال دیا گیا ہے تو ہماری ایکسپورٹ متاثر ہوگی؟ ایکسپورٹر کو انہوں نے FTR میں ڈال دیا ہے, اس کے لیے وہ, اور اس میں جو امینڈمنٹس ابھی آئی ہیں اس میں بھی انہوں نے وہی FTR سے نکال دیا ہے اور نارمل ٹیکس رجیم میں ڈال دیا ہے. تو نارمل ٹیکس رجیم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ ساری انکم اپنی ڈکلیئر کریں گے, ریٹرن فائل کریں گے,
اور ٹیکس کے جو نرخ ہوں گے، جو ریٹس ہوں گے، وہ وہی اپلائی کریں گے جو دوسرے بزنسز پہ ہوتے ہیں. یہاں میں یہ کہوں گا کہ ایکسپورٹرز کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ کوئی فارمولا ایسا طے کرنا چاہیے کہ ان کو کوئی مراعات اس معاملے میں دینی چاہیے کہ ٹیکس کے جو ان کے جو پروفٹس ہیں وہ جو بھی ڈکلیئر کریں گے اس پر انہیں کچھ کنسیشن کچھ دینی ضروری ہے، اور ان کے لیے ایک علیحدہ ٹیکس رجیم ہونا چاہیے ایک پورا ایکسپورٹرز کے لیے، جہاں پہ اگر وہ ریکوری کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس طرح سے کریں کہ ان کو کچھ رعایت دیں اپنے ٹیکسز. جی ایس ٹی کون کون سی چیزوں پر نہیں جب وہ نارمل ٹیکس تھی رجیم میں ابراہیم کوئی صاحب؟ بھی آتا ہے تو جی وہاں پہ ایس پھر ٹی ہراسمنٹ ہو جن جاتی ہے، چیزوں پر وہاں پہ لگائی دوسرے گئی مسائل آ ہے جاتے ہیں. ان کا تو بھی وہ پھر امپیکٹ آئے گا ایک مارکیٹ میں، انفلیشن بڑھے گی. تو جی ایس ٹی کن کن اشیاء پر لگائی گئی ہے؟ جی ایس ٹی میں پہلے انہوں نے کچھ چیزیں ڈال دی تھیں، اب اس امینڈمنٹس کے ذریعے نکال دیے، جس میں میڈیکل سپلائیز ہیں، ایک میڈیکل سرجیکل ٹولز ہیں، یہ سارا تو انہوں نے کر دیا. لیکن دوسرے کئی ایسے آئٹمز ہیں، اب دودھ پر بھی انہوں نے کچھ رعایت دی ہے امینڈمنٹس کے ذریعے. لیکن اس کے علاوہ تقریباً تمام چیزیں، مثال کے طور پہ اگر ریٹیلرز کو دیکھیں جو ٹیئر 1 ریٹیلر ہے، اس میں گارمنٹس یا لیدر گوڈز یا دوسری چیزیں 15 سے 18 کر دیا. اب ہوا یہ کہ یہ جو ریٹیلرز پہ ٹیئر 1 ریٹیلرز جو گارمنٹس یا ٹیکسٹائلز یا لیدر گوڈز ہیں، تو وہاں سے لوگ اس لیے نہیں خریدیں گے کہ ان کے وہی چیزیں، وہی آئٹمس عام مارکیٹوں میں جو چھوٹی دکانوں میں وہی آئٹم اگر اویلیبل ہے تو 18-20% لوگ کوئی کیوں زیادہ دے گا. تو اس سے وہ لوگ متاثر ہوں گے جو پی او ایس کے ذریعے ٹیئر 1 ریٹیلرز منسلک ہے ایف بی آر کے نظام سے. وہاں پر بھی انہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو 18 کیا ہے اس کو دوبارہ اس کو 15 کر دینا چاہیے. اچھا یہ بتائیں آخر میں مجھے ابراہیم صاحب، ریونیو اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس جی ڈی پی پر جو ہماری اس وقت کرنٹ جی ڈی پی چل رہی ہے، کیا ہم اس جی ڈی پی پر جو سٹینڈ کر رہے ہیں، کیا ہم 13,000 ارب روپے کا جو ہم نے تقریباً ٹارگٹ سیٹ کیا ہے ہم وہ اچیو کر پائیں گے؟ یہ تقریباً ناممکن ہے. دیکھیے جو ٹیکس یا اس کی جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اس سے اٹیچڈ ہوتا ہے کہ آپ کے بزنس کی گروتھ کتنی ہے. بزنس بڑھے گا تو ٹیکس آتا ہے. اب جو پالیسیز ہیں اس میں بزنس کی گروتھ نہیں ہونی. اس سے انگریزی میں یہ کہتے ہیں کہ جی ریونیو از اے بائی پروڈکٹ آف گروتھ. تو جی ڈی پی گروتھ اگر نہیں ہوتی 1% یا 2% بھی، تو پھر آپ کا ریونیو آپ 13,000 ارب روپے بہت ہی ایمبیشس ٹارگٹ ہے. ایمبیشس ٹارگٹ ہے. بہت شکریہ آپ کا ابراہیم صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہمارے ملک کی جو اس وقت جی ڈی پی ہے یعنی ملک کی مجموعی پیداوار، اس کی شرح بہت کم ہے. اور جب اس کی شرح کم ہوتی ہے، کسی بھی ملک کی شرح اگر 2%، 3% یا 7% تک اگر ہم اچیو نہیں کر پاتے جی ڈی پی کا لیول، تو ہمارے ملک میں مہنگائی بھی بڑھتی ہے، کرپشن بھی بڑھتی ہے، بے روزگاری بھی بڑھتی ہے. تو اس جی ڈی پی پر ہم 13,000 ارب روپے ٹیکس کیسے جمع کریں گے جب یہاں کا لوکل انویسٹر اپنا بوریا بستر سمیٹ کر باہر جا رہا ہے اور باہر کا انویسٹر یہ آنے کو تیار نہیں ہے، کاروبار چل نہیں رہا. جتنے بھی لوگ یہاں پر مزدور پیشہ ہیں یا جو سیلریڈ کلاس ہیں وہ اس ملک سے باہر جانے کی اب کر رہے ہیں. تو ایسے میں ہم ٹیکس کیسے کلیکٹ کریں گے جب کام نہیں ہوگا، کاروبار نہیں ہوگا، انڈسٹریز اور فیکٹریز بند ہو جائیں گی، کارپوریٹ سیکٹر پرفارم نہیں کرے گا، تو پھر ٹیکس کلیکشن کے ٹارگٹ بھی پورے نہیں ہوں گے. یہاں وقت ایک بریک کا، ہمارے ساتھ ہے. ویلکم بیک. اس وقت پروگرام میں ہمیں جوائن کر چکے ہیں سلمان نقوی، معاشی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. سلمان صاحب، فائنانس بل اپروو ہو گیا، تھوڑی بہت ترمیم کی گئی، لیکن اس کے کوئی خاطر خواہ مثبت نتائج ملکی معیشت پر نہیں مرتب ہوں گے. اب فائنانس بل کے بعد آپ ملکی معیشت کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ میرا خیال ہے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے فائنانس بل میں کہ ایک جو اسمبلی میں جو اناؤنس ہوا اور اس میں اتنی ساری تبدیلیاں پھر جو ہے فائنل اسٹیج پر آ کر کری گئیں. یہ سب بہت کم ہوا ہے، بلکہ کبھی نہیں ہوا ہے. بہت ساری تبدیلیاں کر دی گئیں. پاٹا پہ جو ٹیکس چھوٹ تھی وہ 1 سال کا اضافہ کر دیا، حالانکہ اس کی وجہ سے ہماری لوکل انڈسٹری کو بہت زیادہ مسائل کا شکار تھی. خاص طور پہ اسٹیل انڈسٹری اور ایڈیبل آئل جو فوڈ انڈسٹری جو کھانے کا تیل بناتی ہے ان کو بہت زیادہ پرابلمس تھی. اب وہ ہو سکتا ہے وہ دوبارہ اس پرابلم میں چلے جائیں. اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو ناانصافی ہوئی ہے وہ یقیناً جو آپ بار بار ڈسکس بھی کر رہے ہیں سیلریڈ کلاس پر ہوئی ہے، اور 6 لاکھ سے اوپر والے جو سلیبس ہیں وہ تقریباً 100% بڑھ گئے ہیں. اچھا خاصا بوجھ بڑھ گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک نیا ٹیکس جو بجٹ میں اناؤنس ہی نہیں ہوا تھا کہ جو سالانہ کروڑ روپے تک جو کماتے ہیں، سیلری لیتے ہیں، ان کے اوپر مزید 10% سرچارج لگا دیا گیا ہے. یعنی 35% سے ان کا بڑھا کے 39 یا 40% کیوں کماتے ہیں ٹیکس کر دیا گیا. ایسے ہی ہے. جو ہائیلی پروفیشنل کلاس ہے، جو
انڈسٹریز کو چلاتے ہیں, جو آئی ٹی سیکٹر کو چلاتے ہیں, جس سے ہم اتنا بڑا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں, اتنی بڑی ایکسپورٹ کرتے ہیں. بہت سارے سیکٹرز کے بڑے بڑے قابل پروفیشنلز ہیں جو ہر انڈسٹری کے پیچھے یہی پروفیشنلز ہوتے ہیں جو ان انڈسٹریز کو سہارا دیتے ہیں. یقیناً وہ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کیونکہ راک باٹم جو ہوتا ہے اس کی حد نظر نہیں آ رہی ہے, کہاں جا کے چیز رکے گی. ہر دفعہ کوئی نئی ایسی چیز آ جاتی ہے. وہ انفلیشن کو بھی فیس کرتے ہیں, وہ مہنگے بجلی کے بلوں کو بھی فیس کر رہے ہیں. انہیں اور کوئی دوسری ایسی ٹیکس دینے کے بعد کوئی رعایت حکومت کی طرف سے کبھی نہیں ملتی. سیکیورٹی کا بندوبست بھی وہ اپنا خود کرتے ہیں, پینے کا پانی بھی خود کرتے ہیں, بچوں کی تعلیم بھی خود اٹھاتے ہیں, میڈیکل ایکسپینسز بھی خود اٹھاتے ہیں. اس کے بعد جا کے وہ اتنا ہیوی ٹیکس دے رہے ہیں, انہیں کیا فائدہ ہے؟ تو وہ ہو سکتا ہے بہت ساری وہ کلاس سوچ رہی ہے یعنی کہ اس ہم ملک میں پاکستان سے فائدہ move کریں. ہے رہنے کا یا نہیں ہے؟ لوگ تو بڑی تیزی سے باہر نکل رہے ہیں, برین ہو رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. تقریباً پچھلے 2 سال میں تقریباً 10 لاکھ افراد اور تقریباً 10 ارب ڈالر کا کیپٹل پاکستان سے فلائی کر چکا ہے انہی حالات کی وجہ سے. اور جس کے بس میں ہوگا یقیناً وہ باہر جانے کی سوچ سکتے ہیں, کیونکہ راک باٹم کا بھی کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہے. حکومت نے کوئی جگہ ہی نہیں ملتی سوائے سیلریڈ کلاس کے, یا وہ آلریڈی جو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں. حکومت نے ایگریکلچر پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا جو 23% ہماری جی ڈی پی کا ہے, جو 1% سے بھی کم ٹیکس دیتا ہے. حکومت نے ریٹیلرز پہ کوئی ٹیکس نہیں لگایا, 20% حصہ ہے اس کا کوئی خاص. پروفیشنلز پہ بھی نہیں لگایا حکومت نے, ڈاکٹرز لے لیں, وکیل لے لیں, ان پہ بھی کوئی اتنا خاطر خواہ ٹیکس تو نہیں لگایا. بالکل اس کا کوئی ایسی منصوبہ بندی نہیں کری گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو پارلیمنٹیرین سب سے زیادہ دکھ دینے والی بات یہ ہے کہ ان کے 3 مہینے کی سیلریز ان کو دی گئی ہیں, بونس کے طور پہ دی گئی ہیں. ان کی تمام براتوں کو بحال رکھا ہے, ان کے تمام ٹی اے ڈی ایس کو 1 سال کے لیے فردر بڑھائے گا. جو سلمان صاحب, سرکاری اخراجات کا اگر میں تخمینہ لگاؤں, بلکہ میں کیا لگاؤں, آئی ایم ایف کی اور ورلڈ بینک کی رپورٹ سامنے رکھی ہوئی ہیں کہ 1 سال کا سرکاری شاہانہ اخراجات کا تخمینہ تقریباً 20 ارب ڈالر ہے. اب مہنگائی کا جب طوفان برپا ہوگا اس فائنانس بل اور بجٹ کے بعد, تو یہ 20 ارب ڈالر اٹھ کے چلے جائیں گے 24-25 ارب ڈالر پہ. یعنی سرکار کے جو شاہانہ اخراجات ہیں صرف ان کے اوپر 1 سال میں 20 ارب ڈالر جا رہے ہیں. تو کہاں کھڑے ہوئے ہم, کس طریقے سے سروائیو کریں گے؟ اب بہت گنجائش ہے ان اخراجات کو کم کرنے کی, صرف ول چاہیے. سیاست کو بچا رہے ہیں, ریاست کو نہیں بچا رہے ہیں, بہت نقصان کر رہے ہیں. یہ بہت کچھ تبدیلی لا سکتے ہیں, بہت سارے ایسے ایونیوز ہیں جس کو کرا جا سکتا ہے. جو حکومتی ادارے ہیں, ایس او ایز جسے ہم اسٹیٹ آن انٹرپرائزز, ان کی تو تنخواہیں بڑھا دی گئی ہیں, بجائے جو آلریڈی 1 ٹریلین روپے سے زیادہ سال کا خون چوس رہے ہیں حکومت کا, اور اس سے زیادہ شاید کرپشن بھی کر جاتے ہیں. ان کو سیلریز میں ان کی اضافہ کرا گیا, ان کی پینشنز میں اضافہ کرا گیا. اور سونے پہ سہاگا یہ کہ جو ریٹائرڈ فوجی اور سول آفیسرز ہیں ان پر سے پراپرٹی ٹیکس ان کو سہولت دے دی گئی ہے. وہ گھر خریدنے بیچنے پر ان کو ٹیکس کی سہولت دے دی گئی ہے. یہ بڑی ناانصافی ہے. یعنی جو سہولت جن کو دینی چاہیے تھی ایکسپورٹر کو وہ واپس لے لی, ان سے آئی ٹی کو دینی چاہیے تھی سہولت وہ واپس لے لی, اسٹیل سیکٹر کو نظر انداز کر دیا, سیلریڈ کلاس کو نظر انداز کر دیا, آئل اینڈ گھی کی انڈسٹری کو نظر انداز کر دیا. تو سہولت تو ان لوگوں کو دی نہیں جو ملک چلاتے ہیں, ان لوگوں کو دے دی جن کا ملک میں کوئی خاص کردار نہیں ہے. آپ نے ایکسپورٹ سیکٹر کا ذکر کیا ہے جس کا 1% ٹیکس ہوتا تھا, اور وہ کیوں ہوتا تھا؟ کیونکہ ایکسپورٹ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ڈالر یہی لے کر آتے ہیں, 30-32 ارب ڈالر جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں, جس سے ہمارا ملک چلتا ہے. ریمیٹنسز کے بعد نمبر 2 پہ ایکسپورٹ ہماری آتی. اس کو نارمل ٹیکس ریجیم میں لے آئے. اب وہ 14-15%, 16% اور تمام چیزیں انہیں کرنا پڑیں گی. اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی اور گیس انتہائی مہنگی ہے, جس کے بعد وہ ویسے ہی کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, اور پرابلم کا شکار ہیں. اس کے باوجود وہ ایکسپورٹ جنریٹ کرتے ہیں, ان کے اوپر مزید ٹیکسز لگا دیے گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ جو کمانے والی جگہ ہیں, چلے ناانصافی ہو گئی سوشل سیکٹر میں, بچوں کے دودھ پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے. ضروری ادویات جو جان بچانے والی ادویات ہوتی ہیں جس پہ ٹیکس چھوٹ ہمیشہ اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ مہنگی ہوتی ہیں, غریب آدمی افورڈ نہیں کر سکتے, تو اس تک پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے. اور پارلیمنٹیرینز جو اربوں خربوں پتی ہیں, جن کے بڑے بڑے بزنس چل رہے ہیں, جاگیردار بٹیرے ہیں, ان کو مراتیں دی گئی ہیں, ان کو بونسز دیے گئے, ان کو مزید ان کے ٹی اے ڈی اے 1 سال کے لیے اس میں ایکسٹینشن کر دی گئی ہے. صرف اپنی سیاست بچائی گئی, بڑی سیاست بچائی گئی ہے. سلمان صاحب, ریمیٹنسز کا ہدف ہم نے نہیں دیکھا اس بجٹ میں. گزشتہ بجٹ میں تو 33 ارب ڈالر رکھے تھے ریمیٹنسز میں, اور 30 ارب ڈالر ایکسپورٹ کے رکھے تھے. بہرحال ہم نے دونوں ہی اچیو نہیں کیے. اب 33 ارب ڈالر ہم نے ایکسپورٹ کا ٹارگٹ دیکھا ہے اس بجٹ میں, تو ریمیٹنسز کا ٹارگٹ تو ان لوگوں نے کیا ہی نہیں, فری فلوٹ چھوڑا ہوا ہے. دیکھیں ریمیٹنسز
الحمدللہ پچھلے کچھ عرصے سے ضرور بہتر ہوئی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ٹارگٹ تو کہ پھر بھی ہم نے اچیو نہیں کیا، ٹارگٹ اچیو نہیں کرا، اور اس میں ایک ٹرومینڈس اسکوپ موجود ہے اگر سنسیریٹی سے ول کے ساتھ فوکس کرا جائے۔ دیکھیں یہ ریونیو جتنا بھی پاکستان کا اس سے کئی گنا زیادہ اس وقت 13,000 ارب روپے کا ہے، جو کہ ایمبیشس لگ رہا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اگر یہ ایمانداری سے ول سے کام کریں 13,000 کیا یہ 20,000 ارب کا بالکل کر سکتے ہیں، پالیسی ہونی چاہیے، وش ہونی چاہیے، ایگریکلچر پر ٹیکس لگائیں، ریٹیلرز پر ٹیکس لگائیں، ریمیٹنسز لانے والوں کو سہولتیں دیں، ان کو یہاں انویسٹمنٹ اپرچونٹیز پرووائڈ کریں، یہ اشرافیہ کو ٹیکس نیٹ ڈبل ہو سکتی ہے، صحیح معنوں میں ٹیکسیشن کا سسٹم کریں، اور سیلریڈ کلاس جو درمیانہ طبقہ ہے، جو مڈل فیملی ہے، وہ بری طرح سے پس گئی، اسے سہولتیں دیں، وہ آلریڈی انفلیشن کا شکار ہے۔ یہ اتنا مشکل نہیں ہے ریونیو، اگر جواب حکومت یہ دے دی کہ ہم نے ریونیو کلیکٹ کرنا ہے، ہمیں آئی ایم ایف تو بھائی آپ کے پاس ایونیوز موجود ہیں، تھوڑی سی آپ کو جو ہے سیاست قربان کرنا پڑے گی ملک کے لیے۔ آپ یقین کریں یہ 13,000 ارب روپے جو ابھی بھی نہیں ہو سکتے جی، وہ اس سے کہیں زیادہ اچیو کر سکتے ہیں۔ اچھا سلمان صاحب، ایک تو نان فائلر بڑا خوش ہے اس بجٹ کے بعد، ایگریکلچر سیکٹر والا بڑا خوش ہے، اشرافیہ تو خیر ہے ہی، یہ تو ملک ہی ان لوگوں کا ہے، پھر اسٹاک ایکسچینج والا بھی بڑا خوش ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج کے جو فائنینسرز ہیں ان کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں لگا، سی جی ٹی کو چھیڑا نہیں گیا، اسٹاک ایکسچینج کو بالکل نہیں ڈسٹرب کیا گیا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس بجٹ کے بعد اسٹاک ایکسچینج کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر رہے گی؟ پروفٹ ٹیکنگ دیکھی گئی پورے ہفتے، لیکن مجموعی طور پہ اگر میں فائنینشیل ایئر کی بات کروں تو اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلے میں فسکل ایئر میں جو اچیومنٹس ہیں وہ میں بتانا چاہوں گا، اور الحمدللہ دنیا کی بیسٹ پرفارمنگ مارکیٹ ڈکلیئر ہوتی ہے فگرز کے حساب سے۔ 94% ان ڈالر ٹرمز میں ریٹرن دیا ہے اسٹاک مارکیٹ نے اس فسکل ایئر میں، اس کے ساتھ ساتھ 89% روپیز ٹرم میں ریٹرن دیا ہے اسٹاک مارکیٹ نے، پاکستان کی پوری دنیا میں ہائیسٹ ہے اس وقت موجودہ صورتحال میں۔ اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 10% کا ڈیویڈنڈ ایلڈ ہے، جو میرے خیال ہے ریجن میں اور شاید دنیا میں ایک بہترین فگر ہے۔ ہماری مارکیٹ کیپٹلائزیشن جو ہے پچھلے فسکل ایئر میں تقریباً 100% کا اس میں اضافہ ہوا ہے، ان ڈالر ٹرمز میں بھی تقریباً 20 ارب ڈالر سے بڑھ کے آج 37 ارب ڈالر تک ہماری مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہو چکی ہے۔ یہ تمام فگرز پھر بھی بتاتے ہیں ایکٹیو کلائنٹیل کا ریشو انکریز نہیں ہو رہا، نئے آئی پی اوز نہیں آ رہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے، اس کی یقیناً کانفیڈنس لیول ابھی اس لیول پر نہیں آیا ہے، اس کی وجہ سیاسی وجہ ہے، پولیٹیکل انسرٹینٹی رہتی ہے۔ اگر آپ میڈیا دیکھتے ہیں تو سوائے اس میں ایک آپس میں جو پولرائزیشن ہے وہ نظر آ رہی ہوتی، لوگ ڈرتے ہیں انویسٹ کرتے ہوئے کہ کیا ہو جائے گا، ایسا پوسٹ کرا جاتا ہے ان پروگراموں میں کہ جیسے پاکستان جو ہے بس بالکل کنارے لگ گیا، ایسا نہیں تھا۔ یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد اسٹاک ایکسچینج کی مینجمنٹ کی بھی خامی ہے کہ وہ مارکیٹنگ پر وہ پراپرلی وہ توجہ نہیں دے پاتی جو ایک بیسٹ انویسٹمنٹ ایونیو ہے اسٹاک مارکیٹ، نہ صرف پاکستان کے لیے، پوری دنیا کے وہ پاکستانی جو ابراڈ رہتے ہیں جو اس میں اچھا انویسٹ کر سکتے ہیں، ان کو ایک اچھی پروڈکٹ بنا کے پیش کرا جائے، مارکیٹنگ کی جائے، روڈ شوز کرے جائیں، اچھی چیزیں بتائی جائیں۔ یقیناً فقدان دیکھا جاتا ہے اس لیول پر، 80,000 پوائنٹس کا لیول ٹچ کیا 100 انڈیکس نے مالی سال، گزشتہ مالی سال جو ہو گیا، تو اس کے بعد پھر ہم نے پروفٹ ٹیکنگ دیکھی، ریکوری دیکھی، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ بہت محدود نفع لے کے جا رہے ہیں مارکیٹ سے، کیوں؟ نہیں دیکھیں اب اس کا جواب مخصوص بروکریج ہاؤس ہیں، اس کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ مئی میں ہائیسٹ ایور ڈیویڈنڈ ریپیٹریشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ کی، تقریباً ایگزیکٹ فگر میرے اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے، نکل گیا ہے، ملینس آف ڈالرز کی جو ہے ڈیویڈنڈ ریپیٹریشن پاکستان سے باہر ڈیویڈنڈ ڈالر کی شکل میں گیا اور پروفیٹیبلٹی گئی ہے۔ اور اس سال میں فسکل ایئر میں ایک اور چیز میں بتانا چاہوں گا کہ 4-5 سال کے وقفے کے بعد 15 کروڑ ڈالر کی فارن انویسٹمنٹ اسٹاک مارکیٹ میں آئی ہے، یہ ڈالرز لے کر آیا ہے ملک میں ہمارا اسٹاک ایکسچینج۔ نیو یارک سے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، اتنی بڑی پروفٹ ریپیٹریشن، یعنی کہ اتنا بڑا پیسہ پاکستان سے باہر ڈالر کی شکل میں پہلی دفعہ کا پورے سال میں ایک بہت بڑا اماؤنٹ پاکستان اسٹاک ایکسچینج سے جو ہے ڈالر کی شکل میں باہر گیا ہے۔ یہ بڑی اچیومنٹ ہے، ایک اچھی چیز ہے کہ آج ہم اس قابل ہیں کہ ہم ڈالر کی پیمنٹ جو ہے اپنا ڈیویڈنڈ کی پیمنٹ جو ہے ڈالر میں کر رہے ہیں، اس کو باہر بجٹ کے بعد بجٹ تو پیش ہو گیا، اسٹاک ایکسچینج کو ٹچ نہیں کیا۔ جلدی سے یہ بتا دیں، مجھے بریک پہ جانا ہے
کہ اپ کمنگ سیگمنٹ جو ہیں اسٹاک ایکسچینج کے ان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج اچھا اس لیے ہوا تھا کہ خدشات یہ تھے کیونکہ آلریڈی ٹیکسڈ ہے، ہیویلی ٹیکسڈ ہے، اس میں مزید نہ، کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ الحمدللہ وہ چیز ہرگز نہیں ہوئی، لیکن جو بجٹ میں جو اقدامات ہیں خاص طور پہ فاٹا کے اس سے سٹیل سیکٹر کو پرابلم آ سکتا ہے، ایڈیبل آئل فوڈ سیکٹر کو آ سکتا ہے، سیلڈ کلاس جو لنک کرتی ہے تمام ٹیکسٹائل سیکٹر ہو یا آئی ٹی سیکٹر ہو، ہر جگہ سیلڈ کلاس موجود ہے، پروفیشنل موجود ہیں، وہ ڈسکریج ہوئے، اس کا امپیکٹ ہو سکتا ہے مارکیٹ، اور مہنگائی میں بتدریج اضافہ ہوگا اور شرح سود ہو سکتا ہے کہ بڑھے یا پھر مینٹین رہے، اس کا بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ آ سکتا ہے۔ یا وقت بریک کا گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ ویلکم ہے پروگرام میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ثاقب فیاض مگو، سینئر نائب صدر ہیں فیڈریشن چیمبر آف کامرس کے۔ بہت شکریہ ثاقب صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ سلمان صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں۔ ثاقب صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ فائنانس بل پاس ہو گیا ہے، اب صنعتیں چل پائیں گی؟ جتنے ٹیکسز ایکسپورٹر پہ عائد کر دیے گئے ہیں، ایکسپورٹر نے بلیک ڈے بنانے کا بھی اعلان کیا تھا، کہا تھا کہ ہم اسلام آباد جائیں گے، احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، ایک بڑی کانفرنس کریں گے، اس کے بعد اگر حکومت نے ہماری تجاویز پر عمل نہیں کیا تو پھر ہم صنعتیں بند کر دیں گے۔ لیکن بہرحال ابھی تک ایسا ہوا نہیں، یہ صرف ایک محض اعلان ہی تھا۔ تو اب حقائق کیا ہیں؟ کیا باقی میں ہمارے ملک میں صنعتیں بند ہو جائیں گی یا سروائیو کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب بجٹ اناؤنس ہو گیا تھا جی تو ہم نے ایک پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی تھی، بالکل، اور وہ صرف ایکسپورٹ کے سبجیکٹ کے اوپر تھی، جو ایکسپورٹ کو فری ٹیکس رجیم سے ہٹا کے نارمل جو ٹیکس، کارپوریٹ ٹیکس اسکیم اور اس کے اوپر لے کر آیا جا رہا تھا، جو کہ فائنانس بل میں اناؤنس ہو چکا تھا۔ اس کے لیے ہم لوگوں نے ملک بھر کی 28 ٹریڈ ایسوسیشنز جو تھیں وہ ہمارے ساتھ اس پریس کانفرنس میں شریک تھیں، ان کے چیئرمین اور ان کے پیٹرنز جو تھے وہ ہمارے ساتھ تھے، جس میں لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ بھی، فیصل آباد چیمبر کے پریزیڈنٹ موجود تھے، اور تمام ٹریڈ ایسوسیشنز جو ایکسپورٹ اورینٹڈ تھے۔ اس میں ہم نے یہ مشترکہ فیصلہ یہی کیا تھا اور یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو اس میں بیسکلی دو مطالبے تھے ہمارے۔ ایک مطالبہ یہ تھا کہ جو ایکسپورٹر کو ایف ٹی آر یعنی کہ فری ٹیکس رجیم سے ہٹا کے جو نارمل ٹیکس رجیم میں لے کر آیا جا رہا ہے، تو اس سے ایکسپورٹر جو ہے یا جو ایکسپورٹس کی جو کمپنیز ہیں وہ ڈسکریج ہوں گی۔ ایک کہ ان کے اوپر زیادہ ٹیکس عائد کیا جا رہا ہے جو کہ ان کی کاسٹ آف پروڈکٹ کے اوپر اثر پڑے گا، اور دوسرا جو تھا کہ ایف بی آر کے ساتھ جو فائنانس منسٹر نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ اب ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایف بی آر کے ساتھ کم از کم انٹریکشن ہو ٹیکس پیئر کا۔ تو یہ فیصلہ جو ہے کہ اس کو فری ٹیکس رجیم سے ہٹانے کا، اس سے تو ایف بی آر اور ایکسپورٹرز یا ٹیکس پیئر کے درمیان انٹریکشن مزید بڑھ جائے گی۔ یعنی یہ دونوں مطالبات جو آپ کے تھے ان کو نظر انداز کر دیا، فائنانس بل پاس ہو گیا۔ نہیں، ہمارا دوسرا جو مطالبہ تھا، ہمارا دوسرا مطالبہ تھا کہ جو ای ایف ایس اسکیم کے اندر جو ڈائریکٹ ایکسپورٹر ہے یا جو لوکل سپلائیز اگر کوئی ایکسپورٹر لے گا تو اس میں بھی جو سیل ٹیکس ہے وہ عائد کر دیا گیا تھا۔ اب تو یہ مطالبے آپ کے سائڈ میں رکھ دیے، حکومت نے اپنی چلائی، فائنانس بل پاس ہو گیا۔ اب اچھا، جب آپ نے پریس کانفرنس کی تھی تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ ہم نے بجٹ کو مسترد نہیں کیا، اس پر تحفظات ہیں۔ اب آپ کے تحفظات جو کہ تو ہیں، حکومت نے تو فائنانس بل پیش کر دیا، اب کیا کریں گے؟ دیکھیں اب جو حالات ہیں یہ اس وقت کے، اس طرح کتنے لوگوں نے کہا کہ جی ہم صنعتیں بند کر دیں گے یا ہم لوگ جو ہے اپنی جو ایکسپورٹس کی جو ہوں گی انٹریز ہم وہ نہیں ڈالیں گے۔ تو میرے خیال میں تو یہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو یہ حالات جا رہے ہیں، جو الیکٹرک پرائسز ہیں یا بجلی کی یا انٹرسٹ ریٹ، یہ ساری چیزیں مل کر خود بخود ایسے فیل ہو رہا ہے کہ یہ ساری انڈسٹریز جو ہیں وہ بہت مشکل میں آتی جا رہی ہیں۔ مگر دیکھیں ثاقب صاحب، ان مشکل حالات میں بھی بہرحال پاکستان کی انڈسٹری کام تو کر رہی تھی، پرفارمنس تو دے رہی تھی۔ اب بجٹ تابوت کی آخری کیل ثابت ہوا، اب کیا کرنے والے ہیں؟ فیڈریشن چیمبر آف کامرس کا اگلا سٹیپ، فائنل سٹیپ کیا ہوگا؟
دیکھیں ابھی ہم لوگ یہی آپس میں ہم لوگ پھر ایک مشاورتی ہم لوگ ایک میٹنگ کریں گے، تمام ایکسپورٹرز کو اکٹھا کریں گے اور جو بھی ہماری تمام ایکسپورٹر ایسوسیشن پھر مل کے فیصلہ کریں گے اور 1-2 دن کے اندر ہم اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. اگلے لائحہ عمل کا اعلان کریں گے 1-2 دن میں. سلمان نقوی صاحب، کوئی بھی ملک چلتا ہے تو وہ ٹیکسوں سے چلتا ہے، ایکسپورٹ سے چلتا ہے، ریمیٹنسز سے چلتا ہے. اب پاکستان میں ٹیکس چوری کی شرح میں بھی اضافہ ہوگا. پہلے ہی اتنا تھا، لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے، انفیک وائسز بنتی تھی، اوور ٹیکسنگ کی وائسز بنتی تھیں. اس کے علاوہ ایکسپورٹ ہماری گرتی رہی. ایکسپورٹ گرتے گرتے یہ نہج ہو گئی کہ اب ہم $30 ارب کی ایکسپورٹ بھی نہیں کر پا رہے. ہم نے ٹارگٹ سیٹ کرنا تھا $40 ارب کا، ہم نے سیٹ کیا اس بجٹ میں $33 ارب، وہ بھی ہم اچیو نہیں کر پائیں گے. ریمیٹنسز کا ہم نے ٹارگٹ اچیو نہیں کیا. تو جب ریمیٹنسز، ایکسپورٹ اور ٹیکس تینوں میں ہی ہم پیچھے رہیں گے تو کیا ہم صرف IMF کے پیکج پہ زندگی گزاریں گے؟ کیا IMF کے پیکج پہ ہماری معیشت کھڑی ہوئی ہے صرف؟ دیکھیں، پاکستان کے زر مبادلہ کمانے کے 3-4 بڑے ایونیوز ہیں، جس میں سر فہرست ہماری ریمیٹنسز ہیں، اس کے بعد ایکسپورٹ ہے، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے اور پرائیویٹائزیشن ہے جو فی الحال یہ ہے. جی، ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ریمیٹنسز بہرحال کمپٹیشن پر آ جاتی ہیں، رہتی ہیں، اور اس کے بعد ایکسپورٹ آتا ہے. باقی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے یا پرائیویٹائزیشن کا وہ عمل تو تقریباً ہمارے یہاں نہ ہونے کے برابر ہے. SIFC کو کہاں دیکھتے ہیں ان تمام معاملے میں؟ میں SIFC اس سوال کو آپ کے مکمل کروں، لہٰذا اب ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں مکمل طور پہ ایکسپورٹ پہ، اور الحمدللہ ہم نے ایکسپورٹ کو جو ہے نارمل ٹیکس ریجیم میں لے آئے ہیں. جو آلریڈی مہنگے بجلی کے بلوں اور گیس کے بلوں سے پریشان ہیں، آلریڈی دوسری چیزوں سے جو فیسیلیٹیشن دنیا میں ایکسپورٹرز کو دی جاتی ہے، وہ بنگلہ دیش یا انڈیا کے جو وہاں کے بجلی کے ریٹ ہیں یا گیس کے ریٹ ہیں وہ بہت کم ہے، بہت مناسب ہے. کمپٹیشن پہ وہ فیس کر رہے ہیں، انفلیشن کو فیس کر رہے ہیں. جو سیلریڈ کلاس پہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں، بہت سارے لوگ ایکسپورٹ سیکٹر سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی پریشان ہیں. لہٰذا اب جب اس کو ہم نارمل ٹیکس ریجیم میں لے آئے ہیں، یہ بہت ہی سخت اقدام ہے، قدم ہے. اس کو اگر ریشنلائز کر کے کرا جاتا، سسٹمیٹک کرا جاتا، تھوڑا سا اس سال، تھوڑا سا اگلے سال ایک روڈ میپ دے دیا جاتا، تو ایکسپورٹرز بھی جو اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوتے، اس کی ارینجمنٹ کر کے رکھتے. میں سمجھتا ہوں یہ بڑا نیگیٹو ہوا ہے. آپ ابھی کچھ پوچھ رہے ہیں SIFC. جب اچھا یہاں میں ایک بات ایڈ آن کر لوں، جب لوکل انویسٹر ہی ناخوش ہوگا آپ کے ملک میں تو پھر FDI کہاں سے آئے گی؟ SIFC جس کا اہم کام یہ ہے کہ وہ FDI لے کر آئے. سعودی عرب، UAE اور دیگر جو خلیجی ممالک ہیں، چائنا سمیت، ادھر MOU تو ہمارے بڑے خوب زبردست سائن ہوئے، لیکن ابھی تک ہم نے اس کو امپلیمنٹ ہوتے ہوئے اپنی اکانومی میں نہیں دیکھا. یقیناً اثر پڑے گا، انڈائریکٹلی امپیکٹ ہے. SIFC کے بارے میں تھوڑا سا میرا زاویہ مختلف رہا ہے ہمیشہ، اور اس کی بنیادی وجہ یہ سول ملٹری ہائبرڈ ایک واحد سسٹم ہے جس کو ہم چارٹرڈ اکنامی بھی کہتے ہیں، اور یہ پاکستان کو ایک انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ پوری دنیا میں پریزنٹ کر رہا ہے اور فیسیلیٹیشن جو ہے پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اسی کی محنت کی وجہ سے بہت سارے انویسٹرز چائنا، انڈیا، سعودی عرب پاکستان وزٹ کر چکے ہیں اور پلاننگز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آئندہ آئیں گے. مگر یہ دائرہ کار یہ جو جب ریٹ آف ریٹرن ہی اچھا نہیں ہوگا تو FDI کیسے آئے گی؟ نہیں، لوکل انویسٹر ہی پریشان ہوگا. بالکل، اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہیں. یہ ٹیکسیشن یہ تو حکومت کا کام تھا. بالکل، میں نے پہلے ہی آپ کے شروع میں کہا ہے کہ سیاست کو بچایا گیا، ریاست کو نہیں بچایا گیا. سیاست کو بچایا گیا، ریاست کو نہیں بچایا گیا. ثاقب فیاض مگو، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بجٹ 2-3 مہینے چل پائے گا؟ دیکھیں اس وقت جو یہ حالات جا رہے ہیں وہ تو بہت مشکل حالات ہو جائیں گے، اور تمام بہت سارے سیکٹر اس بجٹ کے بعد جو ہیں وہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ احتجاج کی طرف جائیں گے، اور بہت ساری جو ٹریڈ سیکٹر ہیں وہ کچھ مشکلات ان کے لیے پیدا ہو جائیں گی. تو یہ اب آنے والا وقت جو ہے مجھے اتنا اچھا نہیں لگ رہا کہ ایکسپورٹرز کو بھی، انڈسٹریلسٹ کو بھی، بہت سارے جو اور دوسرے سیکٹر ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس عائد کر دیا گیا جو پہلے سبسیڈائز تھے، جو پہلے ایگزمپٹڈ تھے. اچھا، جو ابھی صرف ایگزمپٹڈ تھے یہ وہی تھے سیکٹر کہ جو بہت اسینشیل گڈس تھیں یا ان کا اثر ڈائریکٹلی عوام کے اوپر پڑتا تھا، تو ابھی صرف وہی ایگزمپٹڈ تھے، باقی ہر ایک کے اوپر سیل ٹیکس موجود تھا. جی، تو اب میرے خیال میں ان کے اوپر سے بھی ایگزمپشن جب ہٹ گئی ہے تو بہت زیادہ مہنگائی بڑھ جائے گی. انفلیشن ہماری جو ہے وہ میرے خیال میں اس کی پرسنٹیج اور زیادہ ہو جائے گی.
تو آپ لوگ تو پریشر ابھی آنے ڈیولپ والا کرنے جو میں یہ وقت ہے آپ لوگ تو پریشر ڈیولپ جی کرنے میں ناکام رہے. آپ نے گرینڈ پریس کانفرنس کی, تمام ایکسپورٹ ایسوسیشنز کو اپنے ساتھ ملایا, پھر پی ایچ ایم اے والوں نے بھی کی, پھر احتجاج بھی ریکارڈ کرایا, پھر بھی حکومت نے فائنانس بل پیش کر دیا. اب آپ لوگ پریشر ڈیولپ کرنے کے لیے یا حقائق بتانے کے لیے جو بھی لائے عمل اختیار کریں گے, آپ کو لگتا ہے کہ ایس آر او کا اجرا ہو جائے گا اور یہ ترامیم ہو جائیں گی ایکسپورٹ پہ جو ٹیکسز لگی ہیں؟ دیکھیں, ہمارا کام ہے حکومت کو صحیح رائے دینا, اور اپنا جو بھی ہماری جو تمام ہماری ممبرز ہیں, ٹریڈ باڈیز ہیں, ایز اے اپیکس باڈی, ان کے درمیان اور حکومت کے درمیان ایک برج کا کردار ادا کرنا, جی اور وہ ہم نے کردار ادا کرنا ہے, اور ایک بھرپور پریشر بھی بلڈ اپ ہم نے کرنا ہے. اور گورنمنٹ کا جو ایک جواب آتا ہے جو سب سے آخر میں, کیونکہ کتنی چیزیں جو ہونے جا رہی تھیں اور ہمیں کچھ کہیں سے رپورٹس آ رہی تھی کہ کچھ چیزیں ہماری مان لی گئی ہیں, جو پوسٹ بجٹ اور جو بھی انوملی کمیٹی ہماری بنی تھی اس کے اندر جو ہماری مشنز تھیں, ہمیں کچھ سننے میں آ رہا تھا, لیکن بعد میں اچانک نارملی کمیٹی کی تو چیئرمین آپ کے گوہر اجاز صاحب ہیں, وہ بھی کچھ نہیں کر پائے آپ لوگوں کی طرف سے, تو وہ منتخب ہیں چیئرمین, وہی وہ اس کے بعد وہ سے بھی بے انہوں بس نے ہو رہے آیا ہیں. کہ ان میں سے بہت ساری تجاویز جو کچھ ایسی تھی کہ جو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ یہ آپ کے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, لیکن ایٹ دا اینڈ جو ہمیں آواز آتی ہے کہ جی آئی ایم ایف نہیں مان رہا, آئی ایم ایف نہیں مان رہا, یعنی ایس آر او کی جو امید لگائے بیٹھا ہوا ہے ایکسپورٹر کہ شاید ہم پریشر ڈیولپ کریں اور ایف بی آر ایس آر او کا اجرا کر دے اور ایکسپورٹ کے ٹیکسز میں کوئی ترامیم ہو جائے, اس کی کوئی امید نہیں ہے کیونکہ آئی ایم ایف نہیں مان رہا. ایسا ہی ہے ثاقب صاحب؟ یہ دیکھیں بالکل یہاں پر جو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ بھی ہم نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو کشکول توڑنے کی باتیں ہوتی ہیں اور یہ صرف ایک نعرے ہوتے ہیں, ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹ ایسے ہو سکتا ہے, اس کے اوپر صرف اسی صورت پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے, یا کشکول توڑنے کے لیے جو ہتھوڑا ہے اس ہتھوڑے کا نام ہے صرف اور صرف انڈسٹریلائزیشن اس ہتھوڑے کا نام ہے. بہت شکریہ ثاقب صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, سلمان نقوی آپ نے بھی قیمتی وقت دیا. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اگر ملک کی ڈائریکشن کو بہتر کرنا ہے, سیٹ کرنا ہے, تو ایکسپورٹ اور ریمیٹنسز پر خصوصی توجہ دینی ہوگی. بہرحال اس وقت صرف توجہ آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکج پر ہے کہ آئی ایم ایف سے ہمیں پیکج مل جائے, 6 ارب ڈالر کا ہو, 7 ارب ڈالر کا ہو, یا خواہ وہ 8 ارب ڈالر کا ہو. آئی ایم ایف بھی نا بڑا شاطر ہے, وہ ہمیں 3-4 مہینے ہمیں دیکھے گا, ہماری پرفارمنس نوٹ کرے گا, وہ یہ بہت کلوزلی مانیٹر کرے گا کہ ہم نے اپنا جو بجٹ پیش کیا ہے اس کی تمام شرائط پر ہم منوان عمل کر رہے ہیں, کیا انڈسٹریلائزیشن, بزنس کمیونٹی یا جو ٹیکسز عائد کیے ہیں وہ دے رہے ہیں. اس کے بعد وہ بولے گا ہاں آؤ اپنی پرفارمنس دکھاؤ, پھر ہم تمہیں لون دیں گے. یعنی 3-4 مہینے بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں, اور آئی ایم ایف جب ہمیں بیل آؤٹ پیکج دے دے گا اس کے بعد بھی یہ تکلیف ہماری کم نہیں ہوگی, کیونکہ وہ پیسہ آئیں گے اور 25 ارب ڈالر کی ہم نے ادائیگی کرنی ہے بیرونی, وہ اس میں چلے جائیں گے. بہرحال چیلنجز جو کم ہونے کی امید تھی وہ اب امید ٹوٹ گئی ہے, چیلنجز اب بڑھیں گے, اور بجٹ اپروو ہو گیا ہے نیشنل اسمبلی سے. اب جو اثرات ہوں گے اس سے مہنگائی کا نیا طوفان برپا ہوگا, عام آدمی بھی متاثر ہوگا, ہر طبقہ متاثر ہوگا. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ حافظ.